हेडिंग जगत गुरु यानी सरवर आलम का कलमा। जगत गुरु यानी सरवर आलम फितरी 25 मियारात के मुताबिक होना चाहिए। ये कृता त्रेता द्वापर के मजहबी इख्तलाफात को निकाल कर, दुखों को दूर करके, वर्ण की बदनामी को मिटाकर अवामुन्नास को फितरी दौर में मिलाने वाला होना चाहिए। गौतम बुद्ध और हजरत ईसा भी इस कलयुग में मबूस होने के बावजूद तमाम बनी इंसान की मजहबी रुबूबियत के लिए मबूस होने के मुद्दई व मुअल्लिन नहीं, बल्कि ये दोनों श्री विष्णु यानी रहीम के मजहर हैं। सरवर आलम यानी जगत गुरु का लक़ब पाने वाले बुजुर्ग इसी युग में तमाम खुलूब को मुनव्वर करने वाले मजहर रब्बुल आलमीन, कायनात आलम के पैकर, जमान व मकान, जबान, ज़ियारतगाहों वगैरह के तरफदार न होते हुए तमाम तरीक़े हाय मारिफत के इख्तलाफात के लिए मसावियाना वजूद बनकर, तमाम छूत छात से मुबर्रा, तमाम मज़ाहिब के पेशानियों के नशानात से गैर जामिदार होकर, तमाम अख़वाब में मिलाप के काबिल तालीमात को अपने अंदर रखने वाली आलमी सहीफा हाथ में लिए हुए, मलकुती ताकतों के साथ तमाम अरवाह मुक़द्दसा को जलू में लिए हुए, इस कुर्रे अर्ज के नाफ़े ज़मीन शहर मक्का में कलकी नाम से मजहर रब्बुल आलमीन सरवर आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में ज़ाहिर होकर फितरी 25 मियारात के हामिल दुनिया में जलवा अफरोज हुए। इनकी नेक तालीमात 1300 साल पहले जिस तरह बेऐब, पाक व साफ और रोशन थीं, आज भी इसी तरह मुस्तहकम हैं। आरिफ लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि इनके ज़हूर से दुनिया को ज़ाहिर व बातिन में क्या क्या फ्यूज हासिल हुए हैं। दीगर पैगम्बरों की तारीख और सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख के फर्क को जानने वाला ही सरवर आलम को समझ सकता है। बीज की सूरत का ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहर रब्बुल आलमीन महबित वही है। इनकी बेसत ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे 3 बर्रे आज़मों में इनकलाब बर्पा कर दिया। इस बाबरकत वजूद के लिए मलाबार, अबिसीनिया, इटली, ईरान, चीन वगैरह दूर दराज ममालिक से बंदगाने खुदा कशा कशा ग्रोह दर ग्रोह आते थे। इन तमाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बुनियादी कलमे में भरे हुए रूहानी अंदाज का इल्म पाकर इसकी इशाअत में तन मन धन की बाजी लगा दी। इसके सबूत में इन ममालिक के खदीम आस्थानों के मकतूबात बरामद हुए हैं। ये कलमा लाखों आरिफों की नजात का बाज बना है और यही बुनियादी कलमा बेहिसाब मठों में इरफान की बुनियाद बनकर मुदल्लल नजर आ रहा है। इस बुनियादी कलमे के रखने वाले बाज मठों की तफसीलात जरूरी हैं। हेडिंग चित्रदुर्ग के शून्य सिंहासन मठ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से 800 साल पेशतर चित्रदुर्ग के गादी श्री कल्याणी बसवेश्वर ने कायम की। इस नुक्ते वाली गादी के क़याम का बुनियादी मंत्र यही कलमा है। इस कलमे की जद्दोजहद के लिए इस बुजुर्ग ने कल्याणी में 101 जातों को मिलाने वाली तालीमात की इशाअत की। इसकी गवाही में शरण लीलामृत के 10वें बाब में अल्लाह इंदरे प्रभु इल्ला मोहम्मदरू बसवा सल्लाम माड़ी पोदरो उल्ले पुरीगे, अल्लाह यानी प्रभु और सब कुछ मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर बसवेश्वर सलाम भेजकर जन्नत सुधारे में इस कलमे तैयबा का मकसद वाज़े हुआ है। इसको श्री चंद बसवेश्वर और इनके मुत्तबईन पढ़कर जन्नत सुधारे हैं। बड़े मल्लेश यानी बारिश बरसाने वाले एक बुजुर्ग ने 700 खलंदरों के साथ मक्के की जियारत की और इरफान से मुज़य्यन होकर वापस लौटे और इस कलमे की इशाअत में मसरूफ रहे। अलावा अज़ीम मजहर रब श्री चंद बसवेश्वर ने शहर कल्याणी से राजा बिजड़ की रानियों के मजालिम से बचकर निकलते वक्त अपने पास की सिक्का व सहेली दहली के बादशाह के पास अमानतन रख दी। जाते वक्त बादशाह से कहा कि आगे चलकर मेरे खानदान के लोग आपके पास आएं तो ये अमानतें इनको वापस कर दें और इन चीजों के साथ एक कतबा लिखा। फिर पेठी में रखकर एक कमरे में मुखफ़्फ़ल करके मुहर लगा दी। आगे चलकर राक्षसों के मस्कन एक खतरनाक घने जंगल में दाखिल होकर उन्होंने पनाह ली और अपनी जान बचाई। उस जगह का नाम उड़वी क्षेत्र है, यानी उड़वी के मानी जान को बचा लेना है। बाद में मुर्तुदा शाह या मरघा स्वामी नाम के एक बुजुर्ग ने शहर दिल्ली जाकर खुद को श्री चंद बसवेश्वर के खानदान का फर्द बताकर दिल्ली के बादशाह के दरबार में मोजिजा दिखाया और वहाँ से वो अमानतें, सिक्का और सहेली चित्रदुर्ग की गादी यानी मठ में ले आए। अब भी वो सिक्का और सहेली इस मठ में मौजूद है। इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी मंत्र कंदा
ہوتا ہے۔ چتردرگ میں یہی کلمہ سکہ اور سہیلی وغیرہ تمغوں پر لکھا ہوا ہے۔ اس مٹھ کے گدی نشینی کے وقت ان تمغات و خطابات کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ اس منتر کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جگت گرو یعنی سرور عالم ہیں اور یہ لوگ انہی کے تابع ہیں۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں نے گزشتہ راستہ چھوڑ کر اس کلمے کی اہمیت سے نابلد رہ کر خود کو تکبر سے جگت گرو ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بھی یہ لوگ اس راز کا علم پا کر صراط مستقیم پر چلیں تو ولی بن سکتے ہیں۔ فوٹو کلیانی چند بسویشور کا سکہ اور سہیلی، سکے پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہیڈنگ کوڑیکل بسپا کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوڑیکل بسپا کے مٹھ میں بھی اسی کلمے عظیم کو نجات دہندہ قرار دیا گیا ہے۔ کوڑیکل بسپا نے علاقہ کرناٹک میں کئی دن تک دورہ کر کے عرفان کو پھیلایا۔ یہ ویر شیو یعنی لنگایت بزرگوں میں اہم شخصیت ہیں۔ آخر میں کوڑیکل نامی ایک گاؤں میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ معلوم ہوا کہ ان کا دوسرا نام محمد سرور تھا۔ ان کی خبر مسلمانوں کے مزار کی طرح ہے اور ان کے مزار کی جملہ رسومات مسلمانوں کے دین کی رسومات کے مانند ہے۔ وہاں قرآن کریم اور کنڑی کالگنان کی کتب رکھی گئی ہیں۔ ان میں ویر وسنت چند بسویشور کے ظہور سے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ان کے مزار کی زیارت کے لیے سنار اور مسلمان بہت ہی اعتقاد کے ساتھ آتے ہیں۔ مندرجہ بالا کلمے کی اشاعت میں ان بزرگ کے منہمک ہونے کے ثبوت وہاں مہیا ہے۔ ہیڈنگ تینتھنی منیشور سوامی کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان مٹھوں میں بھی کلمے عظیم کی عظمت اجاگر کی گئی ہے۔ یہ بزرگ تقریباً 700 سال پیشتر کے ہیں۔ اس کا ثبوت ان کی تحریروں سے ملتا ہے۔ ان کے مٹھ تینتھنی، وروی اور بہت سارے مقامات پر ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دوسرا نام معین الدین بھی تھا۔ یہ بزرگ مندرجہ بالا کلمے کی اشاعت کے لیے اس زمین پر ظاہر ہوئے تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ وغیرہ مقدس مقامات کی زیارت کی ہے۔ یہ سناری کا پیشہ کرنے والوں میں سے تھے۔ سنار، نجار، کمہار، پتیل کے کام کرنے والے ان کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ ان کے بے حساب مسلمان شاگرد تھے۔ ان کے مرید سنار اب بھی مندرجہ بالا کلمے کا ورد کر کے پوجا کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت 1,80,000 پیر پیغمبر معین الدین کی دوست یار الدین کا نعرہ لگا کر کام شروع کرتے ہیں۔ ان کا مزار تینتھنی میں ہے۔ یہ مقام علاقہ نظام میں شوراپور تعلقہ ضلع گلبرگہ سے تقریباً 24 میل دور ہے۔ ان کا مقبرہ بھی مسلمانوں کے مقبروں کی طرح ہے۔ ہیڈنگ کوپل سرسپا کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مندرجہ بالا کلمہ طیبہ کوپل کے مٹھ میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بزرگ منیشور کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں۔ ان بزرگ کو ہندو سرسپا کے نام سے اور مسلمان سیلانی بادشاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی خبر بھی مسلمانوں کے مزاروں کی طرح ہے۔ ان کا تاج مٹھ میں رکھا ہوا ہے۔ یہاں کے خادم سنار ہیں۔ یہ لوگ ہرے کپڑے پہن کر داڑھی چھوڑ کر مسلمان مجاوروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ پوجا کے وقت 1,80,000 پیر پیغمبر کی دوست یار الدین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہاں کی سالانہ تقریب ماہ محرم میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ یہاں اطراف سے سنار لوگ بڑے اعتقاد اور نیاز مندانہ حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کا مٹھ مسلمانوں کی مسجد کی طرح ہے۔ اس کو زمانہ قدیم کی ایک مسجد ہی کہہ سکتے ہیں۔ ہیڈنگ کڑگنچی مروڑارادھیا کے سلسلے کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کڑگنچی مٹھ میں بھی مندرجہ بالا کلمہ طیبہ نہایت نمایاں ہے۔ یہ مٹھ بڑے ملیش نام کے بزرگ کے ہاتھوں قائم ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 700 قلندروں کے ساتھ مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی زیارت کی، وہاں بے حساب کرامات بتلائیں۔ مندرجہ بالا کلمے کے تابع ہو کر اپنے مرشد کے حکم سے وہاں بکرے کی قربانی دے کر مطمئن ہو کر آنے کے بعد اپنے مٹھ میں بھی سال کو ایک مرتبہ اسی قربانی یعنی میڈے کا رواج دیا، جو یہاں اب بھی چل رہا ہے۔ یہ بزرگ کڑگنچی ہی میں دفن ہیں۔ ان کا مختصر ذکر چنبسوا پران میں آیا ہے۔ یہاں کے مقتدر چرمورتی شانت ملیشپا نامی ایک صاحب ہیں۔ یہ ماضی کی تمام رسومات کو من عن انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہیڈنگ سرہٹی فقیر سوامی کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مندرجہ بالا کلمہ طیبہ سرہٹی کے مٹھ میں بھی روشن ہے۔ سرہٹی شہر گدگ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقیر سوامی بزرگ تقریباً 500 سال پیشتر تھے۔
یہ بزرگ ایک لنگایت یعنی ویر شوی کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کو بہت دنوں سے اولاد نہ ہونے کے سبب ان کی ماں نے خواجہ امین الدین آلہ یعنی برہمانند ایکیہ کے حضور منت مانی تھی۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ برہمانند ایکیہ کے احسان کو بھول گئی۔ اس بچے کو 8ویں سال میں ایک دن سخت بخار آیا۔ بخار آنے کے بعد کئی ایک حکمہ تشخیص کر کے زہریلا بخار ہونے کا اظہار کیا اور کچھ دنوں تک علاج کرتے رہے مگر بخار نہیں اترا۔ یہ دیکھ کر والدین بڑے مغموم ہوئے۔ اسی رات ماں کے خواب میں حضرت خواجہ امین الدین آلہ برہمانند ایکیہ سوامی نے آ کر فرمایا، تم نے جو پہلے منت مانی تھی وہ بھول گئی ہو، کم از کم اب تو پوری کرو، اور غائب ہو گئے۔ ان کی والدہ گورما نے بیدار ہو کر بچے کے قریب مغموم شوہر کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اس بچے کو جنم دینے سے پہلے میں نے برہمانند ایکیہ سادھو جی کے آشرم میں منت مانگی تھی اور کہا تھا کہ میرے حمل کا پہلا بچہ تمہارے حوالے کروں گی۔ اس بچے کی پیدائش کی خوشی میں مگن ہو کر میں نے آپ سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، بس میری غفلت کو معاف کر دیجئے۔ ابھی میرے خواب میں برہمانند ایکیہ تشریف لائے اور کہا کہ تم نے بچے کے لیے جو منت مانی تھی کم از کم وہ وعدہ اب پورا کر دو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ بیوی کے ان الفاظ کو سن کر شوہر شیوپا نے بے قرار ہو کر کہا، ایسا صاحب جلال، لامبے ہاتھوں والا اور کشادہ سینے والا، بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والا، ریکھاؤں اور شنکھ وغیرہ کے نشانات کی ہتھیلیاں رکھنے والا یہ بچہ ہمارے بطن سے پیدا ہونا برہمانند ایکیہ کی عطا ہے، ورنہ دنیاوی انداز سے ایسا بچہ پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اب ایسی نیک اولاد ہمارے یہاں کیسے پنپے گی، کیونکہ ہم نے برہمانند ایکیہ سے کیے جانے والے منتی وعدے کو پورا نہیں کیا، یہ ہماری فاش غلطی ہے۔ اس کے بعد والدین اس بچے کو ایک کشادہ گہوارے میں سلا کر سوامی جی کی خانقاہ لے آئے اور بچے کے گہوارے کو برہمانند سوامی کی پتے والی جھوپڑی میں اتار کر رکھ دیا۔ در خانقاہ کو کھلا ہوا پا کر خوابیدہ بچے کو لیے ہوئے بزرگ کی خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ساکت و صامت برہما کی طرح بیٹھے ہوئے مرد قلندر کو دیکھ کر قدمبوس ہوئے اور دستبستہ خائف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں زمانوں کے عارف وجود نے والدین کو یوں مخاطب کیا، تمہاری یہاں آمد کا مقصد ہم پر کھل چکا ہے۔ تمہارے اپنے وعدے کے مطابق لائے ہوئے ہمارے بچے کے گہوارے کو یہیں قریب رکھ دو۔ بعد ازیں دونوں گہوارے کو بزرگ کے سیدھے جانب رکھ کر آداب بجا لائے۔ اس بزرگ نے خوابیدہ بچے کے تمام جسم پر ہاتھ پھیرا۔ بچہ بیدار ہو کر گرہن سے چھٹے ہوئے چاند کی طرح انگڑائیاں لے کر اڑ گیا اور جھولے سے نیچے اتر کر سامنے بیٹھے ہوئے اس بزرگ کے قدم بوس ہوا اور ہاتھ جوڑ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ حکم فرمائیے۔ اس بزرگ نے بنظر کرم اس کے سر اور پیشانی پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے اردو زبان میں یہ دعائیہ کلمات کہے، اب سب دنیا کی فکر چھوڑ کر تم فقیر ہو گئے۔ اسی لیے اس دن سے اس لڑکے کا نام فقیر سوامی پڑ گیا۔ تمام لوگ اسی طرح فقیر سوامی کے نام سے ان کو پکارنے لگے اور آج بھی اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ برہمانند سوامی نے فقیر سوامی کو نراکار پرارتھنا یعنی نماز سکھا کر، خشوع خضوع ذکر و اذکار کی تربیت دے کر، سجدے کی حقیقت سمجھا کر، علم فراست، علم معرفت، اصول بندگی کے مراحل طے کرا کے پروان چڑھایا۔ فقیر سوامی چند دن تک برہمانند سوامی کے آشرم میں قیام کر کے شمالی ہند کے دورے پر روانہ ہوئے۔ اس علاقے کے اہم بزرگوں سے ملاقات کرتے ہوئے، اپنی کرامات بتاتے ہوئے دہلی پہنچے۔ بادشاہ کے دربار میں بعض خرق عادات کا اظہار کر کے دکن واپس لوٹے۔ یہاں کا دورہ کرتے ہوئے سرہٹی مقام پر دنیا کی سدھار کے نشانات پا کر اپنی گادی قائم کر لی۔ بوقت رحلت نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور فرمایا کہ میری نجات کا کلمہ یہی ہے۔ میرے مٹھ کے سکہ اور سہلی میں بھی یہی کلمہ درج ہے۔ اس کے بعد جنت سدھار گئے۔ اب بھی وہاں گادی نشینی کی تقریب کے وقت یہی کلمہ طیبہ پڑھنے کا رواج قائم ہے۔
اور اس گادی والے کے انتقال کے بعد مسلمانوں کے دین کے مطابق اس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔ اس مٹھ کی سالانہ تقریب میں حضرت خواجہ امین الدین اعلیٰ برہمانند ایکیہ کی گادی کے سجادگان کی جانب سے بعض فقراء ایک دن جگاتے ہیں، یعنی مذکورہ بالا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ طریقہ جاری ہے۔ دین اسلام کے مطابق یہاں قربانی بھی دی جاتی ہے۔ ہیڈنگ: وربی منیشور سوامی کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ مٹھ گدک سے تقریباً 17 میل دور ہے۔ اس کو منیشور سوامی نے قائم کیا ہے۔ اس مٹھ کے قریب ایک چھوٹی ندی بہتی ہے، وہاں مختلف زبانوں کے کتبات ملتے ہیں۔ یہاں منیشور سوامی نے ایک مٹھ تعمیر کیا ہے۔ یہ یقیناً مسلمانوں کی مسجد ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس میں لنگ نصب کر دیا، مگر منیشور نے آکاشا بھوکانتی ایک لنگ ورلکے ننگا کو پرتی لنگا، ترجمہ: زمین و آسمان ایک حقیقی لنگ ہونے کے بعد مجھے دوسرے لنگ کی ضرورت نہیں کہہ کر پتھر کے لنگ کی مذمت کی ہے، مگر ان کے بعد لوگوں نے جہالت کے نشے میں مست ان کے مٹھ میں پتھر کا لنگ بٹھا دیا ہے۔ یہ جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہونے کی وجہ سے اب بھی وہاں کے لوگ ان کے مٹھ میں پوجا کے وقت 1,80,000 پیر پیغمبر کی دوست یار الدین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہیڈنگ: ہبلی سدھاروڑ کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس مٹھ کے قیام کے لیے بھی یہی کلمہ طیبہ ذریعہ بنا ہے۔ اس مٹھ کو سدھاروڑ سوامی نے قائم کیا ہے۔ انہوں نے سید امیر حسین نامی ایک مسلمان صوفی بزرگ سے حتی الامکان روح کے رموز کو حاصل کر کے لوگوں کو ممکنہ طور پر ہدایت کا راستہ بتلایا ہے۔ رفتہ رفتہ ان بزرگ کا نام کبیر داس پڑ گیا۔ آروڑ سوامی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ طیبہ کو اپنے رتھ پر کندہ کروایا ہے۔ یہ عارف بت پرستی اور چھوت چھات کے پانچوں طریقوں اور بیجا طرفداریوں سے مبرہ رہ کر اکھنڈ مورتی کہلائے، مگر مندرجہ بالا کلمہ طیبہ کے راز کا عرفان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو روحانی نہ بنا سکے اور لقاء اللہ نہ کرا سکے۔ ماباقی چیزوں میں یہ مخلص ہیں۔ ہیڈنگ: علاقہ سندھ کے بابا نانک شاہ کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بزرگ کی گادی بھی اسی کلمہ طیبہ کو بنیاد قرار دیتی ہے۔ بابا نانک شاہ نے مقرب باللہ بننے کے لیے صحیح متلاشی حق بن کر مکہ شریف کی زیارت کی، وہاں مرشد کی صحبت میں رہے اور واپس لوٹ کر کلمہ طیبہ کا راز پنجاب کے لوگوں کو بتلایا، بے شمار لوگوں کو مختلف قیود سے آزاد کرایا۔ اس بزرگ نے پنجابی زبان میں اول نام خدا دا، دوجا نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ گو ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اب ان کے متبعین تقریباً 18 لاکھ سے بھی زائد ہیں۔ یہ لوگ سکھوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت بہادر اور سپاہی ہیں، اب خود کو چھتری کہلواتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ قربانی کرنا، قربانی کرانا، علم سیکھنا، علم سکھانا، خیرات لینا اور خیرات دینا، ان 6 اصولوں کے پابند تھے۔ بعد میں یہ سب ترک کر کے چھتری فرقے کے اصولوں پر گامزن ہیں۔ انہی بابا نانک کا پہنا ہوا گیروا جبہ اب بھی وہاں ہے۔ اس پر قرآن کریم کے پاک کلمات لکھے ہوئے ہیں اور مندرجہ بالا بنیادی کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہاں کا پجاری اب بھی جبے کے صرف ایک کونے کی زیارت کرواتا ہے۔ وہ جبہ یہاں اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس جبے میں گلے کے پاس سینے پر دونوں موڑوں پر یہی کلمہ عظیم لکھا ہوا ہے۔ گلے اور موڑوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سینے پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی اتباع ہی سے ان کو ولایت نصیب ہوئی ہے۔ فوٹو بابا نانک کا چولا۔ ہیڈنگ: شرنگیری کے شری شنکراچاریہ کے مٹھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مندرجہ بالا اس بنیادی کلمے کو مشہور شری شنکراچاریہ کی گادی میں بھی بڑی عزت بخشی گئی ہے۔ اس گادی کے بانی کے متعلق مختصر مضمون اس سے پیشتر آ چکا ہے۔
श्री शंकराचार्य ने जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे की अजमत को समझकर रूहानियत हासिल की थी, इसलिए इन्होंने बुत परस्ती की मजम्मत करके अल्लाह आलिमुल गैब की खालिस इबादत की तालीम दी और बेजा तरफदारी से भरी हुई दुनिया के दुख को दूर किया। अब तो इनके मोतकदीन इनके बताए हुए रास्ते की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन बुजुर्ग ने आइंदा अदवार के लिए भी इसी बुनियादी कलमे को दुनिया का नजात दहिंदा करार देकर मुअज़्ज़िज़ साबित किया है। मज़कूरा मुकामात के अलावा ये कलमे अजीम एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ओशनिया वगैरह बर्रे आज़मों में नूर अफ़शा हैं। ये कलमे अजीम ही समंदर की गहराइयों में यानी मछली वगैरह आबी जानवरों के जिस्मों पर फितरी अंदाज में लिखा हुआ बेहिसाब बुजुर्गों ने अपनी आंखों से देखा है। जन्नत के दरवाजे पर और आदम अलैहिस्सलाम के दोनों अंगूठों पर यही कलमे अजीम लिखा हुआ मुक़द्दस तसानीफ से साबित है। मुख्तलिफ तरीकों से अगर नजर डालें तो ये कलमे अजीम कुल कायनात में समाया हुआ है। ये कलमे खुदाबंदी सारी दुनिया में समाया हुआ होने की बेशुमार वजूहात हैं। गुज़िश्ता ज़मानों में मुख्तलिफ ममालिक की एक एक कौम की रूहानी रुबूबियत के लिए पैगम्बरों ने मबूस होकर अलग अलग अदियान कायम किए। इनके अदियान ने एक एक कौम की रुबूबियत के लिए आने की वजह से दुनिया के दुख को दूर करने की बजाय एक दूसरे से दुश्मनी और हसद को बढ़ा दिया और खिलाफ मजहब तबकात में नाजायज मेल जोल पैदा हो गया। इसलिए अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को मुत्तहद करने वाले फितरी व अजली दीन को दुनिया के नाफे जमीन में जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मुनाफिरत दूर करने वाले राज की तालीम देने वाले इस कलमे तैयबा को जाहिर फरमाया। जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलक़ब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा माजी के किसी पैगंबर ने सारी दुनिया के इंसानों की रुबूबियत के लिए मबूस होने का दावा नहीं किया और इनको ये कहने का इख्तियार भी न था। आइंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का दीन सारे आलम में फैलने वाला दीन होने की वजह से ये बुनियादी कलमा सारे आलम पर मोहित नजर आता है। अल्लाह पाक ने अपने कलाम पाक में इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम यानी इस्लाम ही अल्लाह के नजदीक दीन है फरमाया है और वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ यानी इसी से दुनिया में अमन कायम होगा फरमा कर खादिर मुतलक अल्लाह ने इल्म दिया है। ऐसे दीनुल्लाह की तालीम देकर अमन आमा को कायम करने वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ब्रह्मा कृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु के मुताबिक जगत गुरु सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब पाकर जलवा अफरोज हैं। ये मजमून आगे तफसील से समझाया जाएगा। हेडिंग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रह्मा कृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु। सब हेडिंग पहला मियार आलमीन की तख्लीक बका व फना के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ही खालिक है। वो सिफ्त तख्लीक के तकाज़े की वजह से ब्रह्म यानी रहमान कहलाया। सिफ्त बका के तकाज़े से परवरिश के लिए विष्णु यानी रहीम की सूरत में जलवागर हुआ। सिफ्त फना के तकाज़े के तहत रुद्र यानी मालिक कहलाया। अल्लाह वाहिद अलग अलग सिफात से अंबिया व औलिया की सूरत में जाहिर हुआ और एक के बाद दीगरे मबूस होने वाले बुजुर्गों में मुख्तलिफ सूरतों से जाहिर होता रहा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु दुनिया में हूबहू रब्बुल आलमीन की तीनों सिफात के मजहर मुख्तलिफ सूरतों को इख्तियार करने वाले पैगंबरों के मुख्तदर बनकर सारे आलम की रूह का पैकर बनकर मबूस हुए हैं। अल्लाह पाक ने अपने कलाम में वाज़े तौर पर फरमाया है खुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअल लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। तर्जुमा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए ऐ लोगो मैं तमाम ज़मीनों और आसमानों के मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम तमाम की तरफ भेजा गया हूँ। ये हक है। मुंदरजे बाला ये कलमात मजहर रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और किसी भी पैगंबर पर किसी भी ज़माने में किसी भी मुल्क में नाजिल नहीं हुए। ऐसे मुरब्बी आलम बरगज़िदा वजूद ब्रह्मकृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजया सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु के मिज़दाक के अलावा क्या कोई और जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है?
ہرگز نہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے قسم کھائی گئی ہے، اس کے لیے من جانب اللہ دلیل بھی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کی طرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ مندرجہ بالا دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کی جسمانی و روحانی ارتقاء کی خاطر مناسب تعلیمات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اسی لیے صرف یہ وجود ہی برہما کرتا شیو سہسر نام سومرتنجا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے مصداق ہے۔ اس کے لیے مزید ایک دلیل ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم نے تم کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت کا ایک سمندر بنا کر۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو تمام عالمین کے لیے مبعوث کیا ہے۔ قرآن کریم کے دلائل کے علاوہ خود آپ کے فرمودات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و درجات کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ انا نبی للاسود الاحمر انا خاتم النبین الا انہ لا نبی بعدی۔ میں تمام انسانوں کی روحانی ربوبیت کے لیے مبعوث ہوا ہوں، چاہے وہ گورے ہوں چاہے کالے ہوں، میں تمام پیغمبروں کا خاتم بن کر آیا ہوں۔ میری حکومت زمین و آسمان پر محیط ہے۔ یشر الناس علی خدمی، حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3532۔ تمام انسانوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، میں قیامت کا مالک ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ہی اتباع سے میری امت میں مسیل انبیاء اور اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک ثبوت ہے۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم میں بے شمار واضح دلائل موجود ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر، اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، وہ ان کا تلاوت آیات کے بعد تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ کھلے گمراہوں میں سے تھے، اور آئندہ مبعوث ہونے والے اللہ والوں کے بھی آپ ہی معلم و مزکی رہیں گے۔ یہ تمام اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے ہے۔ مندرجہ بالا آیات کے تحت ثابت ہوتا ہے کہ آخرین کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مربی ہیں، اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی ثابت ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہیں۔ لو کانا موسیٰ و عیسیٰ حیین الا یسعہما الا اتباعی، حوالہ ابن کثیر حصہ دوم صفحہ 246۔ میرے زمانے میں اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں سوائے میری اتباع کے کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، اور ما من نبینا الا لہو نذیر من امتی، حوالہ حدیث کنز العمال حصہ 6 صفحہ نمبر 193۔ ماضی کے تمام پیغمبروں کے مثیل میری ہی امت میں پیدا ہوں گے۔ علماء ھذہ الامتی کانبیاء سائر الامم، حوالہ فتوحات مکیہ حصہ اول صفحہ نمبر 570۔ کرتا، تریتا، دوآپر اور سندھی کلی میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبروں، رشیوں، منیوں، بزرگوں نے میری ہی امت کی صورت اختیار کی ہے، اور پھر فرمایا یا ابا بکر مثلک فی الانبیاء کمثل ابراہیم، یا عمر مثلک فی الانبیاء کمثل نوح، حوالہ کنز العمال حصہ 6 صفحہ نمبر 146۔ اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو میری امت میں دیکھنا چاہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، جو نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہے
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، علاوہ ازیں تمام مسلمانوں کو یہ درجہ عطا کیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں ناف زمین میں پیدا کر کے تمام ذات و طبقات کی بہترین امت بنایا گیا ہے، اس لیے کہ ہر گول چیز کا وسط ہی مرکز کشش ہوتا ہے، لہذا تمام ذاتوں کے لیے اور نیک تعلیمات کی اشاعت کا ذمہ دار تم کو ہی گردانا گیا ہے۔ آئندہ تم ہی میں انبیاء ماقبل مثیل انبیاء بن کر پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان سب پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سردار رہیں گے۔ مندرجہ بالا دلائل کے ثبوت میں دنیا میں بے شمار شہادتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور کہیں بھی نہیں۔ بشارتوں کی بنا پر آئے ہوئے تمام بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہی دنیا میں لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی برہما کرتا شیو سہسر نام سمرتنجیا سوکشم تنور جگت ویاپی جگت گرو کے خطاب کے مصداق اور مظہر رب العالمین ہیں۔